वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं मईशत की। मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और खास तौर पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और मौजूदा हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट विच इज ऑल फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी। एक बड़ा ही बर्क रफ्तार तरीका कि वो ना सिर्फ अकाउंट्स खोल सकते हैं, कोविड का दौर है तो मेरी इतलात के मुताबिक 48 आवर्स यू कैन डू इट ऑनलाइन, मिनिमल पेपर वर्क आपको चाहिए और ये एक बराह रास्त तरीका है जिससे आप जुड़ सकते हैं, अपने रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हुकूमत वक्त ने लॉन्च की हैं। इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या आ रहा है, हाउ आर द पीपल परसीविंग इट, एंड ऑफ कोर्स द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये एक पूरा इको सिस्टम बनाने की जरूरत है। रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात करें, इसके लिए हुकूमत के पार्टनर्स बने हैं पाकिस्तान के बैंक्स। आज जरा जानते हैं कि उनके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एंड हाउ आर दे व्यूइंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क विच इज नाउ इन प्लेस। हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेसिडेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जनाब मोहसिन नथानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नंबर्स आर वेल, क्योंकि लोग जैसे बात कर रहे थे कि कोविड में पहले सर्वाइवल, फिर स्टेबलाइजिंग एंड थ्राइविंग। सो आज मैंने इंट्रो में भी कहा एक्सपोर्ट्स आर लुकिंग गुड, आरडीए को बड़ी पजीराई मिली है दुनिया भर में। आप कैसे देख रहे हैं इस इको सिस्टम को डेवलप होता हुआ और क्या 2021 हमारी मईशत के लिए एक अच्छा साल होगा? शुक्रिया सिद्धा मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए जी, अगर पहले रोशन डिजिटल के हवाले से हम बात करें तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की थी अप्रैल में, सितंबर 2020 में। इसको 6 महीने हुए हैं बीइंग इन ऑफरिंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अक्टूबर से आप देखिए मंथ ऑन मंथ बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता गया है और जो मार्च का महीना खत्म हुआ है इसमें बहुत उम्दा रिस्पांस रहा था। इसकी सिंपल वजह यह है कि इन्होंने ये स्कीम इस तरह की बनाई हुई कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बड़ी आसानी से अपने घर पे बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं। अपने कंप्यूटर से डिजिटली अकाउंट खोल लेते हैं, पेपर वर्क जमा कराते हैं, 48 घंटे में उनका अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद जो है उनके लिए तमाम किस्म की आसानियां हैं कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी यहाँ पे फैमिली के अखराजात पे करना चाहते हैं। सो द स्कीम हैज मेड द प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग वेरी सिंपल। अच्छा, व्हाट वाज द मैकेनिज्म इन प्लेस बिफोर दिस? यानी जब हम कहते हैं कि इसने एक खातिर ख्वाह तब्दीली लेके आया है, एक मोमेंटस चेंज है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, इससे पहले क्या तरीकेकार होता था ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए? क्या उनको पाकिस्तान आके अकाउंट खोलना पड़ता था? जी अब उससे पहले जब ये पाकिस्तान आते थे तब ये अकाउंट खोलते थे। फैमिली मेंबर अगर साथ में है, मियां बीवी जॉइंट अकाउंट खोलना है, वो दोनों को साथ आना होता था, अकाउंट खोलता था, उसके बाद वो ऑपरेशनलाइज हो सकता था। अब ये कोविड की वजह से खास तौर पे लोगों का ट्रैवल बहुत कम हो गया है। उसमें और आसानी हो गई है कि आप जहां पे भी रहते हैं बैरून मुल्क में, आप डिजिटली जाइए, अकाउंट की अपने पेपर जमा कराइए, 2 दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है। हर बैंक ने बहुत उम्दा सर्विस प्रोवाइड की है कि ये 24 आवर्स उनकी कॉल सेंटर्स पे आप फोन करें जरा सी भी कोई दिक्कत हो तो ये बहुत आसानी हो गई है, जिसके ये मुस्बित रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं हमें। आप देखें ना कितने अकाउंट खुल गए हैं, कितनी फंडिंग हो गई है। इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल। सर एक स्नैपशॉट अगर हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे बैंक्स ऑफ कोर्स स्टेट बैंक के और हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सितंबर 2020 से लॉन्च होने वाला रोशन डिजिटल अकाउंट, इस वक्त कितने एक्टिव अकाउंट्स हैं, कितनी रेमिटेंसेस आ चुकी हैं? इसमें अकाउंट जो खुल चुके हैं अभी तक 1 लाख के करीब अकाउंट खुल चुके हैं। फ्रॉम द लेटेस्ट रिपोर्ट 97 मुल्कों से ये अकाउंट खुले हैं। आप सोचिए $800 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, ये 805 या 806 मिलियन डॉलर हो चुके हैं एज ऑफ मार्च 31। और इसमें रिस्पांस जैसे मैंने आपको बताया सितंबर में शुरू किया था। सितंबर वाज फर्स्ट मंथ, सबको $9 मिलियन आए थे। अक्टूबर में वो 40 से ऊपर हो गए, बढ़ते चले गए। फरवरी में आप देखें $250 मिलियन आए, मार्च में आप देखिए $212 मिलियन आए। तो ये बड़ी इसकी एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन बढ़ती चली है। आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात एट द 3rd फाइनेंशियल क्राइम समिट में हुई थी, जिसमें सदर मुमलिकत भी आए थे, द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक रजा बाकर साहब भी मौजूद थे। मुझे ये बताइएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट पैरेलल डिस्कोर्स, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में है। ये अच्छाइयाँ हो रही हैं, क्या इसका एक तरह से जो पाकिस्तान का इमेज है, परसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तान इकोनॉमी, वो भी इम्प्रूव हो रहा है? देखिए जी, जो माशियत अगर आप हमारी देखें मैशत को तो उसमें बेहतरी तो आई है। आपके सामने है सबसे बड़ा एक चीज होती है करंट अकाउंट डेफिसिट जो था। इफ यू गो बैक कपल ऑफ ईयर्स अगो $20 बिलियन के करीब होता था। अब आप देखें मंथ ऑन मंथ उसको कितना बेहतर किया गया है। यस, कोविड का दौर था, ग्रोथ रेट स्लो हुआ है, लेकिन इकॉनमी को स्टेबलाइज बहुत हद तक किया गया है।
اور اس کا فائدہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسچینج ریٹ ہمارا جو ہے جو پہلے ویک ہو رہا تھا وہ اب اسٹرانگ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کی اسکیمز تھیں پچھلے اگر میں 12 مہینے میں دیکھوں جب سے کووڈ شروع ہوا تھا انہوں نے کئی قسم کی اسکیمز دی. بڑی سب سے پہلے تو انہوں نے اسٹیبلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سیلریز اینڈ ویجز کی اسکیمز اناؤنس کی کہ لوگوں کو جو بڑی کمپنیاں ہیں یا درمیانی کمپنیاں ہیں ان کو خدا نخواستہ اپنے لوگوں کو نوکری سے فارغ نہ کرنا پڑے کیونکہ کاروبار بند تھا, لاک ڈاؤن تھا. اس اسکیم کے تحت آپ سوچیں تقریباً 250 ارب روپے ڈسبرس ہوا ہے بینکوں کے تھرو ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان امپلائمنٹ کو ہم نے بڑا ایڈریس کیا کہ یہ ان امپلائمنٹ بڑھ نہ جائے. اس میں بڑی کمپنیوں کو بھی تھا اور چھوٹی کمپنیوں کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کی اسکیم تھی جس میں اسٹیٹ بینک نے چھوٹی کمپنیوں کے لیے زیادہ سہولیات کی تھی, بینکوں کو رسک پروٹیکشن وغیرہ دیا ہوا تھا. اسی طرح سے پھر انہوں نے ڈیفرمنٹس الاؤ کیے ہیں کہ جی جو قسطیں ڈیو ہونی تھی اس کو انہوں نے کہا 1 سال تک آپ آگے لے جا سکتے ہیں. انکم ٹیکس کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا, باقی انکم ٹیکس تو بہت ساری چیزیں انہوں نے اس طرح سے کی ہیں. پھر ایک آخری چیز میں کہوں گا ٹرف ہے, بہت مشہور ایک اسکیم ہوئی ہے یہ جو کہ ابھی 31 مارچ پہ ختم ہو کے 30 اپریل از دا لاسٹ ڈیٹ اس کی ایجنسیاں کھولنے کی. اس میں 400 ارب سے اوپر کا انہوں نے ایکسپینشن کے لیے ایک فیسلٹی دی ہے اور بہت بھرپور اس میں کامیابی ہوئی ہے اس حد تک کہ وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے ہمارے ملک میں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری جو 400 بلین روپے کی میں بات کر رہا ہوں اس سے مشینری لگی ہے, کیپیسٹی پروڈکشن کی آپ کے ملک میں بڑھ گئی ہے. اب اس کا فائدہ ہوگا 6 مہینے بعد, 9 مہینے بعد, 12 مہینے بعد آپ دیکھیں گے چاہے وہ لوکل پروڈکشن کے تحت دیکھیں یا ایکسپورٹ کے لحاظ سے. اچھا محسن صاحب, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی اینڈ فائنانس ایک پیرالل اس کا یعنی ایک اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ اکثر یہ دیا جاتا ہے, یس وی آفن کوٹ کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے چلا گیا, لیکن کہتے یہ بھی ہیں کہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے جو ترقی کی راہ پہ بھی جا رہی ہو, جہاں پہ آپ نے جیسے کہا کہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, نئے یونٹس اگر لگ رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا کوئی بری بات بھی نہیں. اس وقت اگر ہم نیچے لے بھی آئے ہیں اس کو, فیول ہمارے یہاں اسی طرح مہنگا ہے, ایکسپورٹس اگر اوپر جا رہی ہیں تو مینوفیکچرنگ یونٹ ابھی بھی پریشان ہے, یا کاروباری طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از گیٹنگ ہائر. تو ہاؤ آر دیز ریالٹیز میچنگ اپ ناؤ؟ دیکھیے وہ کئی چیلنجز آبویسلی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان چیزوں کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی اسکیمز کے تحت ابھی بہتری آ رہی ہے چیزوں میں. یس امپورٹ کو انہوں نے کم کیا تھا بیکاز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا تھا, اور آپ کی بات ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ناٹ نیسسرلی اے بیڈ تھنگ. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو کیپٹل گڈس کی امپورٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیفیسٹ آئے گا وہ بہتر ہے کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ہے, یہ کنزمپشن ڈریون نہیں ہے, یہ فرق ہے. تو آئی تھنک اس میں بہتر اسٹیپس لیے گئے جس کے ریزلٹس ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں. ایک لارجر انٹرسٹ کا آف کورس کوشچن ہے, ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ رائے ضرور دیں. پاکستان میں بڑھتی بھی مہنگائی, کیونکہ ہم اگر میڈیا ڈسکورس دیکھیں تو صرف یہی بات ہو رہی ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ جو یہ تمام اسکیمز کا ذکر کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی بیسک نیسیسٹیز آف لائف وہ ہماری دسترس سے نکلتی جا رہی ہیں. اس کو کیا یہ حکومت ٹیکل کر پا رہی ہے, اس کے لیے کیا پالیسیز بن رہی ہیں, اس پہ ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے. لیکن ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے اور عام آدمی کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, آئی ہیو ناٹ فارگوٹن, ایک جو سب سے اہم سوال ہمارے پاس بار بار آ رہا ہے, مائکرو انٹرپرینورز, یعنی بالکل جو انسان اپنا کاروبار کر رہا ہے, سب سے چھوٹا کاروباری جو طبقہ ہے, کیا اس کے لیے 2021 میں کوئی ریلیف ہوگی اگر خدا نخواستہ تھرڈ ویو آف کووڈ زیادہ سخت ہوتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی جاؤ, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہم کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے. اس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے ہماری آج کی کانورزیشن سے بھی, کیونکہ لوگ سیونگز کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیونگز ختم ہو گئی ہیں, جو سیونگ اسکیمز اس وقت موجود ہیں پاکستان میں اس کو ان اٹریکٹیو مانا جاتا ہے کہ جی اس پہ جو منافع کی شرح ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ جو آمدن ہے اس میں گزارا مشکل ہے, تو سیونگ کیسے کی جائے, ان موضوعات پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. محسن صاحب, انفلیشن کو کیا کنٹرول کر پائے گی حکومت اور کیا میکینزمز ہمارے پاس ان پلیس ہیں ابھی؟ دیکھیں, انفلیشن ہیز بین اے چیلنج, خاص طور پہ فوڈ انفلیشن میں جو ہے کافی چیلنج رہا ہے. اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ نے بڑا مانیٹر کر کے لو رکھا ہوا ہے تاکہ اکانومی کو سپورٹ ہو. وہ اکانومی کو سپورٹ ضرور مل رہی ہے, لیکن جو ہماری کموڈیٹی پرائسز ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں, اور وہ انٹرنیشنل بھی اس کا امپیکٹ ہے. جیسے اگر آپ کاٹن دیکھ لیں, جو روئی ہے اس کی انٹرنیشنل قیمت بھی بہت بڑی ہے, اور ہمارے یہاں شارٹیج رہی ہے, ہمارا کراپ اتنا اچھا نہیں رہا, اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ آپ دیکھیں قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں انٹرنیشنلی.
تو یس فوڈ انفلیشن ہیز بین اے چیلنج. گورنمنٹ نے پیچھے آپ نے دیکھا تھا لاسٹ کوارٹر میں ویٹ کو امپورٹ کیا تھا ٹو ہیلپ دس. انہوں نے کچھ شوگر کو بھی امپورٹ کیا تھا. اب دوبارہ سے آئی تھنک کموڈیٹی امپورٹس کو دیکھ رہے ہیں ٹو میٹ دا لوکل ڈیمانڈ تاکہ اس کی پرائس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی ہو سکے. آپ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں کی بچت کی اسکیمز یا سیونگز پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بینک کی اس وقت صورتحال میں کیا بتاتی ہے؟ بیکاز لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے, لوگ سیونگ کر پا رہے ہیں, بچت کر پا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں کے لیے کن چیزوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں بچت کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کووڈ کے ایک دور سے گزرے ہیں وچ ہیز بین اے ویری ڈیفیکلٹ اکنامک ٹائم, لیکن اس میں اللہ کا بہت احسان رہا ہے پاکستان کے اوپر انفیکشنز کے لحاظ سے بھی کہ ہماری اور ملکوں کے مقابلے میں بڑی کنٹرول رہی ہے. اس میں حکومت کی پالیسیز اچھی رہی ہیں ابھی تک. تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اکانومی کو ایک ریلیٹیولی بہتر طریقے سے مینیج کیا گیا ہے. اس دوران سیونگ آئی ڈونٹ تھنک بیکمز اے بگ پرائیورٹی بیکاز یہاں تو سروائیول کے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے. پھر آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ کی بات کی تھی سیونگ میں, دیکھیں اگر سیونگز کے لیے آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ کی ایک آلریڈی اکانومی جو کہ فریجائل تھی اس کو اسٹیبلائز کرنا تھا اور پھر گروتھ کی طرف لے جانا تھا. اس میں انٹرسٹ ریٹ اگر آپ بڑھاتے ہیں تو وہ امپیکٹ آتا ہے ایک نیگیٹو قسم کا. تو یہ ایک بہت فائن بیلنس ہوتا ہے. آئی تھنک اس وقت لو انٹرسٹ ریٹ سے ایز اے نیشن وی بین ایبل ٹو کنٹرول, اسٹیبلائز اینڈ گریجولی ٹیک دا اکانومی ٹوورڈز گروتھ. تو آئی وڈ سے کہ وہ صحیح اپروچ رہی ہے, کیونکہ اس وقت اگر ہم سیونگز کے پوائنٹ آف ویو سے ریٹ بڑھاتے تو اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں, انویسٹمنٹ مزید اٹریکٹ کرنے میں, انڈسٹریلسٹ کو یہ موٹیویٹ کرنا کہ بھئی آپ انویسٹ کریں. اگر انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ ہیں تو آپ کیسے کر پائیں؟ ویسے محسن صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کی معیشت کے حوالے سے کارکردگی کو جب جانچ رہے ہوتے ہیں یا اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہم کبھی کبھار بالکل وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ان کوشچن کہ کووڈ نے پوری دنیا کی اکنامک سچویشن کو کیسے تبدیل کیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو روایتی انداز تھا لوگوں کا انویسٹ کرنے کا وہ تو یہ تھا کہ جی سونا خرید لیں یا پھر گھر بنا لیں. اور ہمیں پتا ہے کہ کووڈ کے پہلے سے ہی ہاؤسنگ کا جو ایک چیلنج ہے پاکستان میں, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ 10 سال پہلے کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی 80% جو ہاؤسنگ سکیمز لانچ ہوتی تھیں اس میں صرف 11% آبادی اس کو افورڈ کر پاتی ہے. تو افورڈیبل ہاؤسنگ از اے بگ چیلنج فار اینی کنٹری اینڈ لائک وائز فار پاکستان. اس کے لیے حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لانچ کی ہے. کیا ابھی بھی لوگ رغبت دکھا رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی طرف, اور اس اسکیم سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اسکیم اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی ہے. آپ نے جس طرح سے کہا بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے گھر ہاؤسنگ افورڈ کرنا بہت مشکل تھا. تو افورڈیبل ہاؤسنگ کا پورا کانسیپٹ یہ وزیر اعظم کی خاص طور پہ اسکیم ہے. بلکہ آج ہماری میٹنگ ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, بڑی ریگولرلی وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک بینکوں کے ساتھ بڑی تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت ریگولرلی کام کر رہے ہیں. اب یہ کہ بینکس ہیو بین ٹولڈ, بینکس اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ ہاؤسنگ فائنانس پرووائڈ کیا جائے, بورور کو بھی جس نے بینک سے لون لینا ہے گھر لینے کے لیے, اور بلڈر کو بھی. اب اس کے اندر سے بھی ہے کہ کچھ پریکٹیکل چیلنجز اس طرح سے آتے ہیں کہ اتنی سپلائی اویلیبل نہیں ہوتی. اگر آپ نے 10 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ گھر پرووائڈ کرنے ہیں, ان کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, پیپر ورک میں بھی ہمارے ملک میں ذرا ٹائم لگتا ہے. ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. تو جو ارلی سائنز نظر آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ فائدہ لازمی ہوگا, شاید تھوڑا سا ٹائم لگے اس ساری چیزوں کو فارملائز کرنے میں. لیکن آپ دیکھیے کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے, پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, ان میں بکنگز ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک اس میں جیسے جیسے اور اسکیمز آئیڈینٹیفائی ہوتی جائیں گی, اسپیشلی لو انکم ہاؤسنگ میں جس میں سب سے زیادہ سبسڈی اویلیبل ہے. اور دیکھیں گورنمنٹ کی تھنکنگ تو بالکل صحیح ہے کہ جو غریب آدمی کرایہ دیتا ہے اسی کرایے میں اگر یہ انسٹالمنٹ افورڈ کر لے تو اس کی ایک چیز بن جاتی ہے. سو وی آر ہوپ فل کہ اس میں بہت فائدہ ہوگا.
ٹائم تھوڑا سا اس میں شاید زیادہ جو لگے. اس میں ایک زمینی حقیقت یہ ہے یقیناً کہ سپلائی کم ہے, اور سپلائی سے ہماری مراد ہے کہ اس طرح کے جو ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں گھر, وہ کتنی نمبرز میں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ اسکیم کہتی ہے کہ پہلی دفعہ وہ گھر بک رہا ہونا چاہیے, اس گھر کی مالیت 50 لاکھ ہونی چاہیے, جو خریدنے والا ہے اس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ لاکھ روپے ہونی چاہیے, اور یہ تمام ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ وہ جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پورے پاکستان کا جائزہ لیجئے, کتنے گھر جو بالکل نئے بنی دفعہ لیس آؤٹ ہو رہے ہیں 50 لاکھ کی قیمت میں آپ کو ملیں گے. محسن صاحب, آپ کے اندازے کے مطابق یہ جو اسٹیمولس ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ سپلائی کب تک بہتر ہوگی؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ بلڈرز اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ جی, بلڈرز بالکل اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, ان کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. لیکن جو شرائط کی آپ نے بات کی کہ 50 لاکھ اور 1 لاکھ کی تنخواہ ایکسیٹرا, یہ بہت اچھی شرائط ہیں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر وہی ایک مس یوز ہوتا ہے, یا بعد میں ایک کمپلین آتی ہے کہ دیکھیں جی جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے ان کو اور فائدہ ہو گیا. یہ خاص طور پہ ٹارگٹ کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مکان بنانا اپنے ذرائع سے بہت مشکل ہے. اس اسکیمز کے تحت کافی حد تک لوگ, اب کس حد تک لوگ بنا پائیں گے ٹائم ول ٹیل, لیکن اسکیم بہت اچھی ہے, انٹینشن بڑا کلیئر ہے. آئی تھنک پہلی دفعہ کسی نے ایک مثبت طریقے سے اس پہ فوکس کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے. اس کا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا امپیکٹ ہماری موبلٹی اور ہماری جو انٹرنل موومنٹ ہے لیبر کی اس پہ بھی پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جس طبقے کی بات کی جا رہی ہے وہ اکثر روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کرتا ہے جہاں پہ اس کو کرائے پہ رہنا پڑتا ہے, اور ان بڑے شہروں میں اس طرح کے گھر اس کی سپلائی موجود نہیں ہے. اگر آپ شہر سے باہر, مثال کے طور پہ کراچی, لاہور, اسلام آباد سے باہر ایسی اسکیمز بناتے ہیں تو پھر ان کا روزگار پہ پہنچنا مشکل ہے. سو اٹ از اسٹل ورک ان پروگرس, لیٹس سی ہاؤ دیٹ شیپس اپ. آخری سوال آپ سے محسن صاحب, کہ جو مائکرو انٹرپرینورز کی ہم بات کر رہے ہیں, چھوٹا کاروباری طبقہ, آنے والے دن بڑے سخت لگ رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, 3rd کووڈ ویو ہے, ان کے لیے کوئی ریلیف کی بات کی جا رہی ہے اس وقت؟ جس میں 2 چیزیں میں کہوں گا. ایک تو اسٹیٹ بینک نے ایک اسکیم اناؤنس کی تھی لاسٹ ایئر جس کو کہا ہے کامیاب جوان اسکیم. تو اس میں جو ہے ینگ انٹرپرینورز جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, بینکس ہیو بین انکریجڈ ٹو لینڈ ٹو دیم, تو وہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور بینکس اس کو اشتہارات بھی دے رہے ہیں اور اس پہ ڈسبرسمنٹس بھی ہوئی ہے. اور دوسری چیز جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ کچھ آئی تھنک ہفتوں میں فائنلائز ہو جائے گی, وہ یہ کہ اسٹیٹ بینکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے آن اسکیم فار SME سیگمنٹ, کہ یہاں پہ جن لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے ضرورت ہے ان کو کیسے سپورٹ کیا جائے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کی یہ پروگرام صرف ہوگا ان کے لیے. صحیح. تو آئی تھنک اس طرح کی اسکیم پہ بھی کام ہو رہا ہے. کیپنگ دیم افلوٹ ول بی دی پرائیورٹی. بہت بہت شکریہ محسن نتھانی صاحب, دا پریزیڈنٹ اینڈ CEO آف حبیب میٹروپولیٹن بینک, ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے پرٹیننٹ جو موضوعات تھے ہماری اکانومی کو لے کے اس پہ گفتگو ہوئی. اب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے, واپس آئیں گے ود دا ٹاپک آف دا ڈے. ہمارے ساتھ رہیے.